करो सजदा एक खुदा को। 4th एपिसोड। खैरियत नहीं है जॉन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अबीरा 2-3 दिन से लापता है। अदील का ये जुमला इसके सर पर हथौड़ी की तरह लगा था। ये तुम क्या कह रहे हो अदील? शौक के सबब इसके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। परसों पेपर देने यूनिवर्सिटी गई थी और लौटकर वापस नहीं आई। पुलिस इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। इनका कहना है कि इस पर अगवा का इल्ज़ाम है और शायद इसी से बचने के लिए वो अपने तौर पर कहीं गायब हो गई है। अदील कह रहा था और जॉन शदीद गुस्से में आ गया था। अहमद नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें इस मामले में शामिल करूं और अब भी मैंने इसे बताए बगैर तुम्हें इन्फॉर्म किया है। अदील ने हद दर्जा मशगूल लहजे में कहा और जॉन होंठ भींच कर रह गया। ये बात अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम डीआईजी से बात करो, वो अबीरा को ढूंढने की कोशिश तो करें। अदील ने मुल्तजी लहजे में कहा। ओके। जॉन ने इतना कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कहाँ जा सकती है अबीरा? वो इन लोगों में से तो नहीं जो बदनामी के डर से छुप जाएं। तो फिर आखिर वो गई कहाँ? इसका जहन काम नहीं कर रहा था और फिर एकदम ही एक ख्याल इसके पूरे वजूद को झंझोड़ गया। ओह माय गॉड! इसके मुंह से खौफ के सबब निकला था। नेक्स्ट सीन। कमरे के वस्त में रखे सोफ़ों में से एक पर वो बैठा था, सर झुकाए, बहुत सी उलझनों का शिकार। तभी भारी कदमों की आवाज़ पैदा हुई थी। इसने सर उठाया तो कमरे के दाखिली दरवाजे से एक दराज कद आदमी अंदर दाखिल हुआ था। इसका डेल डोल अच्छा था और सर के बाल दरमियान से गायब थे। वो मिस्टर मेहरा थे। इन्हें देखते ही जॉन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हेलो जॉन, उन्होंने हाथ मिलाकर से बैठने का इशारा किया। आज हमारे घर कैसे आना हुआ? मिस्टर मेहरा ने तंज का तीर चलाया। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जॉन ने तहम्मुल से कहा। नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। अबीरा कहाँ है? एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद इसने कहा। मेरे मुताबिक तो इसे जेल में होना चाहिए था, मगर आपने इसकी ज़मानत करा दी थी तो यकीनन अब वो अपने घर पर होगी, उन्होंने भी इसी इत्मीनान से कहा। वो होती अपने घर पर अगर आपने उसे अगवा न कराया होता, जॉन ने बहुत संजीदगी से कहा। तुम मेरे घर, मेरी छत के नीचे बैठकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उन्होंने घूरते हुए कहा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूँ, जॉन ने बिना डरे कहा। मिस्टर मेहरा चंद सानी से देखते रहे, फिर मुखातिब हुए। चलो मान लिया कि मैंने इसे अगवा करवाया है, तो फिर? इनका अंदाज तंजिया था। तो फिर ये कि आप उसे छोड़ दें, मैं सुनीता को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। मैं अबीरा से इसका पता मालूम करके आपको बताऊँगा, जॉन ने सुलझे अंदाज में कहा। एक बार फिर चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। अबीरा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? उन्होंने जुमानवी अंदाज में पूछा। जॉन को धचका नहीं लगा था क्योंकि ये तजुर्बा वो एक बार पहले भी कर चुका था। असल मसला मेरा और अबीरा का रिश्ता नहीं, आपकी बेटी की तलाश और अबीरा का रिहा होना है। आप अबीरा को छोड़ दीजिए, मैं सुनीता को 10 दिन के अंदर ढूंढ कर लाऊंगा, जॉन ने बहुत तहम्मुल से कहा। ठीक है, मगर तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं मैं, उन्होंने जांचने वाले अंदाज में कहा। तो मैं आपकी पहुंच से दूर तो नहीं हूँ, अबीरा के साथ अब मुझे भी कैद में डाल सकते हैं। जॉन ने अपने मुताबिक सज़ा का इंतखाब भी कर दिया था। तुम्हारे माँ बाप से मेरे ताल्लुकात इस तरह के हैं कि तुम्हारी बात पर बेएतबारी में नहीं कर सकता। अबीरा मेरी ही कैद में है, मैं हर कीमत पर अपनी बेटी को वापस लाना चाहता हूँ, मगर ना जाने क्या बात है उस लड़की में कि किसी में अब तक इससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वो जिस कोठरी में कैद है, इसमें किसी को दाखिल होने की हिम्मत ही नहीं हो सकी। मैं खुद भी गया था वहाँ, मगर मुझ पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि उल्टे कदम वापस आ गया। मैं अपने एक आदमी से कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ तक छोड़ आए, उन्होंने एक ही सांस में ये सब कह दिया और जॉन ने सुकून का सांस लिया था। कोठरी में नीम तारीकी थी। वह एक कोने में सजदा रेस थी और बुलंद आवाज़ में कुछ पढ़ रही थी। तर्जुमा। ए हमारे रब, बेशक हम तेरा ही माल हैं और हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है। ये क्या लफ्ज़ थे? कौन सी ज़बान थी ये वही ज़बान लगी थी इसे जो वो ख्वाब में सुनता रहा था। वो उलझने लगा था। अबीरा, इसने बावकार और बुलंद आवाज़ में पुकारा तो अबीरा एकदम खामोश हो गई थी। वह इसकी आवाज़ पहचान गई थी। ये जॉन की ही आवाज़ थी। वो बिलाशुबा इसकी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी मुसीबत में भी इसकी निजात का रास्ता बन गया था। अबीरा ने सजदे से सर उठाया और पलट के इसे देखा। वो चंद कदम के फासले पर खड़ा था।
वहाँ से निकलते ही मिस्टर मेहरा के आदमी इन्हें इसी कमरे में ले आए जहाँ मिस्टर मेहरा और जॉन कुछ देर पहले बैठे थे। आए जनाब। मिस्टर मेहरा के अंदाज में से कुछ शातिरानापन महसूस हुआ था। सब कुछ तय हो चुका है तो फिर क्यों बुलवाया है? जॉन ने तुर्श लहजे में कहा। बैठो। उन्होंने सोफे की जानिब इशारा किया। जॉन इन्हें घूरता हुआ बैठ गया। आप भी बैठ जाइए उस्तानी साहिबा। उन्होंने तंज किया अबीरा पर। अबीरा बहालत मजबूरी बैठ गई। आज से पहले वो कभी किसी नामहरम के बराबर नहीं बैठी थी, मगर हैरानकुन तौर पर जॉन के बराबर बैठी वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा महफूज महसूस कर रही थी। इसने देखा था जॉन शायद मिस्टर मेहरा को जानता था, बल्कि यकीनन जानता था। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम्हें तुम्हारे वादे की याद दहानी करा दूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है मेरी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर तुम इसे ढूंढने में नाकाम रहे तो मैं अबीरा को कैद में नहीं डालूंगा, और तुम जानते हो तुम्हें कैद में कर नहीं सकता, इसलिए मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा। वे एक लम्हे के लिए रुके और अबीरा की जानिब देखा। इनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट बहुत शातिराना थी। जॉन को किसी अनदेखे खतरे का एहसास हुआ। मैं इस लड़की को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर दूंगा, और फिर तुम्हें कैद में डालने या कत्ल करने की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसके मरते ही तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आखिर तुम इससे इतनी। जॉन का रंग फक हो गया था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अबीरा का तो हैरत से बुरा हाल था। इस अधूरे जुमले से जो मायने निकल रहे थे, उन्होंने अबीरा को किसी अंधे कुएं में धकेल दिया था। इसने जॉन के बारे में क्या सोचा था और वो क्या निकला? जॉन ने कदम आगे बढ़ा दिए थे। इसने जॉन की तकलीद की थी। अरे हाँ, एक और बात। मिस्टर मेहरा एक बार फिर इनके सामने आ खड़े हो गए थे। बारी बारी इन दोनों की जानिब देखते हुए जॉन से मुखातिब हुए। अपनी मामा को मेरी तरफ से अपनी मंगनी की मुबारकबाद ज़रूर दे देना। क्या अब हम जा सकते हैं? जॉन ने गुस्सीले लहजे में कहा और मिस्टर मेहरा रास्ते से हट गए थे। नेक्स्ट सीन। 5 मिनट गुजर गए थे इसे ड्राइव करते हुए। इस दौरान ना तो अबीरा ने इसे मुखातिब किया और ना खुद इसने अबीरा को। वो बेतहाशा शर्मिंदगी का शिकार हो रहा था। इसने चोर निगाहों से अबीरा को देखा। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो इसके बारे में क्या सोच रही थी, इसका अंदाज़ा इसे अच्छी तरह हो रहा था। अबीरा के दिमाग में आलिया के जुमले गर्दिश कर रहे थे। मुझे नहीं लगता अबीरा की उसे दीन इस्लाम में कोई दिलचस्पी है। इसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। पता नहीं तुम क्यों धोखा खा रही हो। इसने अफसोस से आंखें बंद कर ली थी। इसने कितना सही पहचाना था जॉन को। उसे इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने आज तक इंसानों को पहचानने में कभी भी गलती नहीं की, फिर जॉन के मामले में मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कैसे नहीं देख पाई मैं वो जो आलिया को देख गया? अबीरा को खुद पर जॉन से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आंखें खोलकर इसने आसमान की तरफ देखा। मैं इसकी असलियत क्यों नहीं देख पाई? इसे आपकी जस्तजू नहीं थी अल्लाह पाक, तो फिर क्यों आपने मेरे दिल में इसके लिए इतनी गैर महसूस नरमी पैदा की? क्यों? आखिर क्यों? अबीरा बुरी तरह तिल मिला रही थी। जॉन इसके तासुरात से अंदाज़ा लगा रहा था कि वह इस वक्त किससे मुखातिब है। यकीनन अपने रब से। सब तुम्हारी गलती है जॉन, सरासर तुम्हारी। अबीरा अब कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। इसने विंड स्क्रीन से बाहर रास्ते पर नजरें जमाए सोचा, गलती मेरी ही है। मैंने ही शायद इसे इतना मौका दिया कि वो मेरे बारे में इस हद तक सोचे। मुझे पहले ही दिन इससे बुरा बर्ताव करना चाहिए था। अबीरा ने तासुफ भरे अंदाज में सोचा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने कभी ना चाहा था कि अबीरा ये बात जाने। अगर आज इसे ये पता चला है तो ये किस्मत में था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया। मोहब्बत गुनाह नहीं है। इसके अंदर से एक आवाज़ उभरी और इसे हिम्मत से मिली थी। इसने रोड पर निगाहें जमाए अबीरा को मुखातिब किया। सुनीता कहाँ है अबीरा? इस तवील खामोशी को जॉन ने खुद तोड़ा था। अबीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने गर्दन घुमा कर अबीरा की जानिब देखा और फिर पूछा, मगर इसने अब भी जवाब नहीं दिया। सिग्नल पर कार रोकते हुए इसने फिर पूछा, और अब की बार अबीरा ने इसे घूर के देखा और वह शर्मिंदा हो गया। मैं जानता हूँ अबीरा, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा करना जायज़ भी है, मगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके बारे में ना सोचूं, ना चाहूँ आपको। इसका जुमला अबीरा के गुस्से में मज़ीद इजाफा कर गया था, मगर जज्बात पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, मेरा भी नहीं है। जॉन ने बहुत बेबस लहजे में कहा था। ग्रीन सिग्नल पर इसने कार का स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी रोकें। अबीरा ने इसकी जानिब देखे बगैर बहुत तेज़ लहजे में कहा। वो कुछ समझ नहीं पाया। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोकें।
اب کی بار ابیرہ کا لہجہ بہت زیادہ تلخ تھا۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روک دی تو ابیرہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر نہیں کھلا۔ دروازہ لاکڈ ہے، جان نے اسے مطلع کیا۔ دروازہ کھولیں۔ جان نے ابیرہ کی بات نظر انداز کر کے کار اسٹارٹ کر دی تھی۔ میں نے کچھ کہا ہے جان؟ ابیرہ کو مزید غصہ آنے لگا تھا اس پر۔ شاید آپ کی یہ پہلی بات ہے جسے میں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی۔ اس سے شرمندہ ہونا چاہیے، ابیرہ نے سوچا۔ سنیتا کہاں ہے ابیرہ؟ میرا اسے 10 دن کے اندر ڈھونڈنا بہت ضروری ہے ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ورنہ کیا؟ مسٹر مہرا مجھے قتل کر دیں گے تو کر دیں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ موت برحق ہے اور وہ سب کو آئے گی ایک دن، ابیرہ نے بہت ترش لہجے میں کہہ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ انسان کی عزت نفس اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اگر اس کا قتل کر دیا جائے تو پھر انسان کبھی سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہتا۔ مس ابیرہ بات جان کے اس جملے میں ایک ایسا فہم تھا، ابیرہ اپنی جگہ گنگ رہ گئی تھی۔ اب کی بار اسے جان پر غصہ نہیں آیا تھا۔ آپ مسٹر مہرا کو نہیں جانتی، وہ کتنا گھٹیا آدمی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتی۔ جان اس کی جانب دیکھے بنا ہی کہتا رہا تھا۔ آپ نے آج تک انسان کا اچھا روپ دیکھا ہے کیونکہ آپ نے خود کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، مگر مسٹر مہرا جیسے لوگوں کے لیے اچھے برے لوگ سب ایک ہی لسٹ میں آتے ہیں، وہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح سے پیش آتے ہیں۔ 3 دن آپ ان کی قید میں رہیں، کیا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتی، مگر آپ کے رب نے آپ پر کرم کیا۔ لیکن یہ لازمی تو نہیں ابیرہ کہ آپ ہمیشہ ہی ان کے ہاتھوں سے بچ جائیں۔ ابیرہ کا سر جھک گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آج میں آپ کی نگاہ میں ایک بہت برا انسان بن گیا ہوں، اسی لیے آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا بھی گوارا نہیں، لیکن آپ کا رب جو سب کچھ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو پاک باز نگاہوں سے دیکھا ہے۔ آپ میری نگاہ میں اس دنیا کی سب سے پاکیزہ لڑکی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ میں نے ہمیشہ آپ کی بہت عزت کی ہے اور ہمیشہ کروں گا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا اتنا کہہ کر، مگر اس کا دل اب بھی مخاطب تھا۔ اور میں نے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کی ہے اور ہمیشہ کروں گا۔ دن رات، صبح شام، ماہ و سال، وقت کی کوئی قید اس محبت کو ختم نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے ایک نگاہ ابیرہ کے چہرے پر ڈالی جہاں غصے کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ غالباً اسے جان کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ کار ابیرہ کے گھر کے باہر روکتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز ابیرہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سنیتا کا پتہ دیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔ جان کا لہجہ بہت زیادہ ملتجی تھا۔ وہ ابیرہ کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ مسٹر مہرا کی بات نے اسے کتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ سنیتا مسلمان ہو چکی ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور اسے اخلاقی طور پر سپورٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے پھوپھی زاد کزن عبدالمعیز سے اس کا نکاح کروا دیا ہے، ابیرہ نے بہت دھیمے لہجے میں سے بتایا۔ اور وہ دونوں اب کہاں ہیں؟ جان کے سانس میں سانس آئی۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، ابیرہ نے بزد کہا۔ کیوں؟ آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پر؟ جان تشویش کا شکار ہوا۔ نہیں، ابیرہ نے یک لفظی جواب دیا۔ آپ بہت ضدی ہیں ابیرہ، اور اس ضد میں آپ صرف اپنا نقصان کر رہی ہیں، جان نے بہت افسوس سے کہا اور سائڈ پر لگا بٹن پریس کیا جس سے کار کا دروازہ کھل گیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی، اس کے لیے شکریہ، مگر مجھے امید ہے کہ اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، ابیرہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ نہ ملتے اگر آپ مجھے سنیتا کا پتہ بتا دیتی، جان نے اسی کے انداز میں کہتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھا۔ احمد ابیرہ کی گھر سے باہر نکل رہا تھا، وہ انہیں دیکھ چکا تھا۔ ابیرہ کار سے اتری اور احمد کے برابر سے گزر کر گھر میں داخل ہو گئی۔ احمد کار کے قریب پہنچ کر کھڑکی پر جھکا تھا۔ کہاں لے گئے تھے میری بیوی کو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے لے کر جانے کی؟ احمد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بہت کم صرف نکلے آپ تو مسٹر احمد۔ 3 دن بعد آپ کی بیوی گھر آئی ہے اور آپ اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بجائے یہاں کھڑے ہو کر ایک فضول بات پر بحث کر رہے ہیں، جان نے تل ملا کر کہا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا اس پر شک کر رہا تھا۔ اس کا حال احوال تو میں دریافت کر ہی لوں گا، پہلے تمہاری خیریت تو معلوم کر لوں۔ اس نے اچانک ہی کار کا دروازہ کھولا اور جان کو گریبان سے پکڑ کر کار سے باہر نکال لیا۔ چھوڑو مجھے، جان نے اپنا گریبان چھڑانا چاہا۔ بتاؤ کہاں تھے تم دونوں؟ ہم یہاں اتنے پریشان تھے اور تم مزے کر رہے تھے۔ آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اس دن تو عدیل نے بچا لیا تھا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر جان کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا اور پھر پوری قوت سے ایک مکہ جان کے منہ پر مارا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔
اس نے دوسری بار ہاتھ اٹھایا مگر اب کی بار جان نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بہت ہی گری ہوئی اور گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ عبیرہ 3 دن سے لاپتہ تھی اور آپ اس کے صحیح سلامت واپس آ جانے پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ بہت بے قدر انسان ہیں، جان نے بہت تیز لہجے میں کہا۔ ارد گرد کے لوگ اب ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ تو تم کر لو نا اس کی قدر، اور کر لو کیا، کر تو لی ہوگی، آخر 3 دن تم دونوں نے ساتھ جو گزارے ہیں، احمد نے چبا چبا کر کہا، اور اس کے اس جملے کے ساتھ ہی ارد گرد کے لوگوں میں چہمگویاں شروع ہو گئی تھیں۔ جان، اگر تم نے اس بات کی تردید نہیں کی تو عبیرہ تمہاری وجہ سے، ایک دم ہی کسی نے اندر سے اسے جھنجھوڑا تھا۔ تم بغیر جانے بوجھے عبیرہ پر الزام لگا رہے ہو احمد۔ عبیرہ میرے ساتھ کہیں نہیں گئی تھی، بلکہ اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہی لوگوں نے اسے اغوا کیا جنہوں نے اسے جیل بھیجا، جان نے بہت بلند آواز میں کہا تھا تاکہ ارد گرد کے لوگوں کے منہ بند ہوں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کیا ہے، اسی لیے سب پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس نے مزید کہا۔ اب لوگوں کا رش چھٹنے لگا تھا۔ کچھ لوگ احمد کو سمجھانے لگے۔ احمد مسلسل سے گھورتا رہا۔ جان پلٹ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ عبیرہ کے بارے میں کوئی بھی افواہ پھیلنے سے پہلے ہی اس نے بات کلیئر کر دی تھی۔ احمد ایک بار پھر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تم دونوں سب کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ تم کو کیا لگتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ تم ہی کیوں اس کی مدد کو پہنچتے ہو؟ احمد نے دانت پیس کر کہا۔ یہ بات تو مجھے خود بھی آج تک سمجھ نہیں ہے کہ ہمیشہ میں ہی کیوں عبیرہ کی مدد کے لیے منتخب کیا جاتا ہوں، لیکن آج میں ایک بات ضرور سمجھ گیا ہوں، جان نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تم ایک بہت تنگ ذہن انسان ہو احمد۔ میں عبیرہ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے کیونکہ تم وہ انسان ہو جسے عزت راس نہیں آتی۔ جان کا لہجہ اب بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے کار کو پیچھے لیا اور رخ مین روڈ کی طرف کر دیا، جبکہ احمد پلٹ کر عبیرہ کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ آفس کی گلاس وال سے حد نگاہ تک پھیلے شہر کی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسی شہر کی ایک گلی میں اندھیری رات میں وہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئی تھی، اور تب اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ اسے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ عبد المعز، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عبیرہ کو اس رات آپ کے گھر کے باہر ہی چھوڑا تھا، اور اس کے بعد جب میں دوبارہ وہاں گیا تو گھر پر تالا تھا۔ میں پچھلے 10 سال سے اسی امید پر بیٹھا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی ملی ہی نہیں۔ اگر وہ آپ دونوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں گئی اس رات؟ اس کے ذہن میں وہ دن گھوم رہا تھا جب عبداللہ عبد الرحمن کی بدولت وہ ایمان اور عبد المعز سے ملا تھا۔ ان سے مل کر سے خوشی ہوئی تھی کہ اب وہ عبیرہ تک پہنچ جائے گا، مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ آذان! کاشان نے اسے آواز دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اسے۔ اس کی آنکھوں کا انداز اتنا ایب نارمل تھا کہ کاشان اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ کاشان کی یہ حالت دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور رخ پھیرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کاشان، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، کسی سے بھی نہیں، اس نے بہت بیزار لہجے میں کہا۔ اوکے۔ کاشان بنا کوئی سوال کیے باہر نکل آیا، مگر اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے آذان کو اسی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ میٹنگ میں ہوتا اور کوئی راہ پوچھ لی جاتی تو ایسے چونک پڑتا جیسے وہاں موجود نہیں ہو۔ موبائل زیادہ تر سوئچ آف رہنے لگا تھا۔ گھر پر فون کرنے پر گھر پر موجود نہ ہوتا، اور موجود ہوتا تو بات نہ کرتا۔ ہر ایک سے بیزار نظر آنے لگا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے آذان کی اس حالت کی؟ کاشان کوئی معنی اخذ نہیں کر پا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ آئی سی یو کے باہر لگی چیئرز میں سے ایک کی بیک سے ٹیک لگائے وہ بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیے محترمہ، اٹیک بہت شدید تھا۔ ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ آپ آئی سی یو اور میڈیسنز کے بل کاؤنٹر پر ادا کر دیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا تھا۔ یا اللہ، پلیز بابا جانی کو ٹھیک کر دیجیے، پلیز اللہ پاک، اس نے ملتجی دل سے دعا کی تھی۔ کاؤنٹر پر آ کر اس نے پہلے گھر کال کی، پھر اس کے بعد بل دیکھا۔ بل بہت زیادہ تھا، اتنے پیسے تو اس کے پاس تھے بھی نہیں۔ فی الفور اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ اس نے ریسیور دوبارہ اٹھایا اور احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہونے پر احمد کی حد درجہ بیزار آواز ابھری تھی۔ ہیلو، کون؟ میں عبیرہ بات کر رہی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ میں تم جیسی لڑکی سے بات نہیں کرنا چاہتا، احمد نے بہت ترش لہجے میں کہا۔ احمد پلیز میری بات تو سنیں،
بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ گر گرائی تھی، زندگی میں پہلی بار اللہ کے سوا کسی انسان کے سامنے۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا باپ، احمد نے زہر بار لہجے میں کہا۔ وہ مزید کچھ کہتا مگر کسی نے عبیرہ کے ہاتھ سے ریسیور لے کر فون بند کر دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ جان تھا، ساتھ ہی عدیل بھی کھڑا تھا۔ اس نے عبیرہ کی جانب دیکھے بنا بل ادا کیا اور پھر پلٹ کر ایک سمت میں قدم بڑھا دیے۔ عدیل بھائی، جان کو آپ نے بتایا؟ عبیرہ نے نم پلکوں سے اس سے پوچھا۔ وہ پریشان تھا تمہارے لیے۔ احمد نے جس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ تم سے کس طرح پیش آئے گا۔ اور ہاں عبیرہ، میں معذرت چاہتا ہوں، جس وقت تم آئی تھیں گھر عباد انکل کو ہاسپٹل لانے کے لیے، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکا کیونکہ ابا نے مجھے منع کر دیا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ غلط ہیں، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دینا، عدیل نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ معافی مت مانگیے عدیل بھائی، عبیرہ نے نم لہجے میں کہا۔ تبھی انہوں نے جان کو اپنی طرف واپس آتے دیکھا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، انکل کو روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ عبیرہ، آپ کو بھی پرابلم نہیں ہوگی رہنے میں، ہم لوگ یہیں ہوں گے، آپ پریشان مت ہوئیے گا، جان نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ عبیرہ سر جھکائے سنتی رہی، اس میں سر اٹھانے کی ہمت تھی بھی نہیں۔ کچھ گھنٹوں پہلے اس نے بہت وثوق سے اسی انسان سے زندگی میں کبھی نہ ملنے کا کہا تھا، اور چند گھنٹوں میں ہی اس کی یہ بات رد کر دی گئی تھی۔ احمد نے بہت غلط کیا، اسے عبیرہ کو کچھ کہنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ عباد صاحب کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عبیرہ ان کے پاس ہی تھی، البتہ عدیل اور جان روم سے باہر لگی چیئرز پر بیٹھے تھے۔ عدیل بہت دیر سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، مگر جان خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ کیا بات ہے جان، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ بلا آخر عدیل نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں عدیل، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عبیرہ کے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار کہیں میں تو نہیں؟ جان نے سرد آہ بھری تھی۔ نہیں جان، تم نے تو اپنے طور پر سب کلیئر کیا تھا نا۔ اب یہ احمد کی کم صرفی تھی کہ حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس نے اتنی گری ہوئی حرکت کی، اس نے طلاق دے دی عبیرہ کو۔ عدیل نے پر افسوس لہجے میں کہا۔ عبیرہ کے ساتھ بہت غلط ہوا، وہ اس کے حقدار نہیں، پھر کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ سب؟ اس نے تو ایک نیک کام کیا تھا، کیا تمہارا رب نیکی کرنے کی بھی سزا دیتا ہے؟ جان نے پر شکوہ لہجے میں کہا۔ رب نے نہیں دی سزا، اس کے بندوں نے دی ہے۔ یہ آواز عبیرہ کی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ کب روم سے باہر آئی تھی انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں، آپ دونوں بابا کے پاس بیٹھ جائیں، اپنی بات کہہ کر مڑ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ عبیرہ؟ جان نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں آنے کے بعد بتاؤں گی، اس نے بنا موڑے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے تھے۔ نیکسٹ سین۔ چلو فائنلی تم مسکرائیں تو، مجھے لگا تھا کہ اب تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے بھی ٹکٹ لگے گا، اس نے دل کھول کے تبصرہ کیا۔ احرام، طوبہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت ایک مارٹ میں تھے، کار پیٹرول فلنگ کے لیے پارک کر کے وہ دونوں مارٹ میں آ گئے تھے۔ وہ اکثر ہی اس طرح شاپنگ کرتے تھے۔ طوبہ کو مٹی کے برتن ہمیشہ سے بہت پسند تھے، اور آج بھی انہیں دیکھ کر ہی وہ وہاں آ گئی تھی۔ دیکھو احرام، یہ کتنا خوبصورت ہے، طوبہ نے ایک مٹی کا گلدان اٹھا کر اسے دکھایا تھا جس پر نفیس اور رنگین نقش نگاری کی گئی تھی۔ ہاں، لیکن میرے پاس اس سے بھی زیادہ کچھ خوبصورت ہے تمہارے لیے، احرام نے سسپینس پیدا کیا۔ کیا؟ طوبہ نے وہ مٹی کا برتن رکھتے ہوئے متجسس لہجے میں پوچھا۔ احرام نے مسکراتے ہوئے بیگ سے اپنا ہاتھ سامنے کیا، اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بوکے تھا۔ طوبہ نے فوراً وہ بوکے لیا اور گلابوں کی مہک کو ناک کے قریب لا کر محسوس کیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، طوبہ نے کہا۔ شکریہ، احرام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی خوشگوار موڈ میں وہ دونوں باہر نکل آئے۔ آج ہم ساحل سمندر پر چلیں گے احرام، طوبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور، نیکی اور وہ بھی پوچھ پوچھ، میں چیک کرتا ہوں پیٹرول فل ہوا یا نہیں، احرام مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تم کتنے اچھے ہو احرام، تمہارے جذبوں میں کہیں دکھاوا نہیں، کوئی مجبوری نہیں، زندگی کے اس عجیب دور میں بھی تم میرے ساتھ کھڑے ہو جب اپنی پہچان کھو بیٹھی ہوں میں طوبہ یامین سے ایک دم بہت تیز ہارن کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ وہ بہت بے دھیانی میں چلتی روڈ پر کار کے سامنے آ گئی تھی۔ کار کے ٹائر سے اچانک بریک لگنے کے سبب بہت تیز آواز نکلی تھی کہ پیٹرول پمپ پر موجود تقریباً سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ طوبہ کے ہاتھ سے پھول چھوٹ کر زمین پر بکھر گئے تھے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مس طوبہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ آواز آسان کی تھی۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ غالباً وہ کار آسان کی تھی۔
آئی ایم ریئلی ویری سوری، آذان نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ نہیں، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی۔ ایک دم آذان کی بیگ سے ابھرنے والے چہرے کو دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ آذان نے پلٹ کر کاشان کو دیکھا اور حیرت کا شکار ہوا۔ تب تک احرام بھی ان تک پہنچ گیا تھا۔ طوبیٰ، تم ٹھیک ہو؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ طوبیٰ کی بجائے آذان مخاطب تھا۔ آئی ایم سوری احرام، پتہ نہیں اچانک طوبیٰ کیسے میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ آذان نے دیکھا، کاشان کو دیکھ کر احرام کے تاثرات بھی ویسے ہی تھے جیسے طوبیٰ کے۔ اٹس اوکے، احرام نے مختصراً کہا۔ چلو طوبیٰ۔ اس نے طوبیٰ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا۔ آخر ان دونوں کا رد عمل کاشان کو دیکھ کر ایسا کیوں تھا؟ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا۔ کاشان کچھ دیر پہلے کی نسبت اب بالکل خاموش تھا۔ طوبیٰ یامین اور احرام بہت اچھا کپل ہے نا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا اور کاشان کے چہرے کے تاثرات نے اسے مکمل داستان سنا دی۔ وہ ہنسا تھا۔ محبت جیت ہوتی ہے مگر یہ ہار جاتی ہے، کبھی دل سوز لمحوں سے، کبھی تقدیر والوں سے، کبھی مجبور قسمتوں سے، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ آذان کو بلند آواز میں یہ نظم پڑھتا دیکھ کر کاشان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، آج طوبیٰ کا میری کار سے دوسرا ایکسیڈنٹ تھا۔ پہلا ایکسیڈنٹ اس کی شادی والے دن ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کاشان کی رنگت بالکل پھیکی پڑ گئی تھی، لیکن احرام واقعی قابل تعریف ہے۔ شادی کے دن لڑکی کا گھر سے چلے جانا، تم سمجھتے ہو لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں، مگر اس نے طوبیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اب تک اس رشتے کو تھامے ہوئے ہے۔ آذان نے اسے سراہتے لہجے میں کہا اور کاشان نے آنکھیں بند کر لیں۔ نیکسٹ سین۔ آج ایک بار پھر وہ اس کی ٹیبل پر سفید لفافہ رکھ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ استعفیٰ؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ نہیں، کاشان نے یک لفظی جواب دیا۔ پھر؟ آذان کا انداز اب بھی سوالیہ تھا۔ ٹرانسفر ریکویسٹ، اس نے بجھے لہجے میں کہا۔ آذان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ طوبیٰ یامین سے؟ آذان نے بلا توقف کہا۔ کاشان نے چونک کر اسے دیکھا۔ طوبیٰ یامین ہی وجہ تھی نا 5 سال پہلے بھی پاکستان چھوڑ کر جانے کی؟ آذان اب بھی تسلسل سے بول رہا تھا۔ کاشان ہار جانے والے انداز میں اپنے پیچھے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آذان، طوبیٰ یامین میری زندگی کا ایک ایسا باب ہے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، لیکن یہ زندگی اسے ایک بار پھر میرے سامنے لے آئی ہے۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں اسے، اور اسے بھی جو میں نے اس کے ساتھ کیا، وہ دھوکہ، وعدہ خلافی، سب کچھ۔ آذان نے اس کے لہجے میں ایک خلش، ایک تڑپ محسوس کی تھی۔ کہانی کیا ہے؟ آذان نے مدھم لہجے میں پوچھا، اور کاشان کی نظروں میں کچھ منظر ابھرنے لگے۔ آج سے 6 سال پہلے میری ملاقات طوبیٰ سے ایک آرٹ نمائش میں ہوئی تھی۔ وہ پورٹریٹ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ پہلی نظر کے بعد میں اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا پایا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھتے چلے گئے۔ وہ کچھ لوگوں کو اپنی پورٹریٹ کا سینٹرل آئیڈیا بتا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری طرف بھی متوجہ ہو گئی۔ بہت سمجھانے کے باوجود بھی میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر مجھے کہا، جرنلسٹ تو بہت تیز دماغ ہوتے ہیں، مگر آپ تو بہت کند ذہن ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ تبھی اس کے ایک دوست نے اس کا نام پکارا تھا، طوبیٰ۔ وہ وہاں سے چلی گئی، البتہ میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بہت جلد ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ وہ شہر کے ایک مشہور بزنس مین یامین اسحاق کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں آرٹ اور ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اس کے ڈپارٹمنٹ پہنچا تو مجھے دیکھ کر اس نے کتاب کے پیچھے منہ چھپا لیا۔ غالباً میں اسے یاد تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر اسے ہیلو کہا تو وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ وہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ دن رات صبح شام اس کے روبرو آتا رہا، یہاں تک کہ اسے میری بات سمجھ آ گئی، میری محبت پر یقین آ گیا۔ لیکن میری قسمت شاید میرے ساتھ نہیں تھی۔ نہ جانے نانو بی کو طوبیٰ میں کیا کمی نظر آئی کہ انہوں نے اسے رد کر دیا۔ مجھے اپنی پرورش کا واسطہ دیا اور میں مجبور ہو گیا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے طوبیٰ کا محبت سے بھرا دل توڑا تھا۔ اس دن بہت تیز بارش تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک مانوس مسکراہٹ ابھری تھی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی کاشان؟ میں 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ خیر چھوڑیں، مجھے آپ کو ایک نیوز بتانی ہے۔ ماما بابا مان گئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کل۔ آپ آئیں گے نا؟ اس نے خوشکن لہجے میں کہا تھا۔ میں نہیں آؤں گا،
آپ کو یا آپ کے والدین کو میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بہت روکھے لہجے میں کہا اور الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ کاشان، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ وہ میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ نہیں طوبیٰ، غلطی آپ سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں آپ کی زندگی سے کھیلتا۔ ہم کیفیٹیریا سے باہر آ گئے تھے۔ بارش اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ کاشان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ طوبیٰ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ دیکھیے طوبیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، لیکن میں اپنی نانو بی سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ طوبیٰ، آپ میری زندگی میں دھڑکن کی طرح ہیں، لیکن میری نانو بھی میری زندگی میں میری سانسوں کی مانند ہے۔ میری زندگی کا تصور آپ دونوں ہی کے بنا ناممکن ہے، مگر مجھے جب آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ملا تو میں انہی کو چنوں گا، اور میں نے انہیں ہی چنا ہے۔ میں ان کی مرضی کے خلاف آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بھول جائیں۔ میں اپنی بات مکمل کر کے مڑنے لگا تھا، مگر طوبیٰ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا کاشان؟ مجھے پتہ ہے آپ مذاق کر رہے ہیں۔ طوبیٰ کا لہجہ اکیلے یقینی تھا۔ میں نے طوبیٰ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا طوبیٰ، اس حقیقت کو آپ جتنی جلدی سمجھ لیں آپ کے لیے بہتر ہوگا، میں نے حتمی انداز میں کہا اور مڑ گیا۔ کاشان! طوبیٰ نے ڈوبتے دل اور ڈبڈبائی آنکھوں سے صدا لگائی تھی، مگر میں رکا نہیں تھا۔ اتنا سب سنانے کے بعد کاشان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا، جبکہ آذان اب ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ نیکسین 2 دن بعد عباد صاحب کو ہوش آیا تھا، مگر طبیعت بہتر نہیں تھی۔ ڈاکٹر انہیں چیک کر کے گیا تھا۔ جان بھی ڈاکٹر کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مسٹر چوہان، اب آگے اللہ مالک ہے۔ جان نے صرف سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہاں کوئی چیریٹی باکس وغیرہ ہے؟ جان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا اور ڈاکٹر نے اسے راستہ سمجھا دیا تھا۔ جان، میں ہاسپٹل کی ہر ادائیگی خود کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کر پائی تو کبھی سر اٹھا کر نہ چل سکوں گی۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ جب ایک انسان کی عزت نفس کو قتل کر دیا جائے تو وہ سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہتا۔ میں ایک خوددار باپ کی بیٹی ہوں۔ میں یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتی کہ اپنے بابا جانے کی بیماری کے اخراجات کسی اور سے اٹھواؤں۔ آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، یہ ایک احسان اور کر دیجیے، یہ پیسے واپس لے لیجیے۔ چیریٹی باکس تک پہنچتے ہوئے اس کے ذہن میں عبیرہ کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ اس رات جب واپس آئی تھی تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو اس نے جان کو واپس کیے تھے۔ جان 2 دن تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے، کیونکہ انہیں استعمال وہ کر نہیں سکتا تھا، مگر پھر اسے چیریٹی کا خیال آیا اور عبیرہ کی طرف سے اس نے وہ پیسے چیریٹی کر دیے تھے۔ شاید ان کا سب سے صحیح استعمال یہی ہو سکتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گیا۔ شام تک عباد صاحب کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ عبیرہ کے کہنے پر وہ گڑ آ گیا تھا، مگر دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ نیکسین مجھے نہیں پتا مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے عبیرہ آپ کو مسٹر مہرا کو سنیتا کا پتہ بتا دینا چاہیے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ اسے ہاسپٹل سے اطلاع ملی تھی کہ صبح 5 بجے کے قریب عباد صاحب کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی۔ اتنی پریشانی کا سامنا کرنے کے بعد یہ بات تو آپ کی سمجھ میں بھی آ ہی گئی ہوگی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ کبھی آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے لیے بھی ہر پریشانی پریشانی ہے اور ہر مصیبت مصیبت، لیکن میرے لیے ایسا نہیں ہے۔ وہ اسٹول پر بیٹھی تھی، جس کے ہاتھوں میں عباد صاحب کا ہاتھ تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں مخاطب تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کیا اور نہ ہی ایسی بے اعتباری کا، لیکن پریشانی اس لیے نہیں آتی کہ انسان پریشان ہو کر روئے، اللہ سے شکوہ کرے اور کبھی کبھی اللہ کے ساتھ کفر بھی کر بیٹھے۔ وہ چند ثانیوں کے لیے رکی اور جان کو محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر اسی کلاس روم میں تھا جہاں عبیرہ لیکچر دیا کرتی تھی۔ پریشانیاں انسان کی زندگی میں اس کا ایمان جانچنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ جو لوگ کچے ایمان کے مالک ہوتے ہیں وہ جلد پریشان ہو کر ناشکری کرتے ہیں، اللہ عز و جل کو یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے دن میں کتنی بار اس کی عبادت کی، کتنی بار اس کی یاد میں سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی زکوٰۃ دی، کتنی خیرات دی، مگر خود یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی بار ان پر احسان کیا، ان کے کتنے گناہوں کو معاف کیا، ان کی کتنی گستاخیوں کو نظر انداز کیا۔ ایسے لوگ حقیقتاً ناشکرے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا کر ناشکری کرنے کے بجائے اپنے رب سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں، اس سے ہر پل اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں شیطان کے بہکاوے سے بچائے، صبر کرتے ہیں اور ہر ممکن طور پر شکر کرتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ تسبیح و تدریس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ میں بھی تو شامل ہو سکتی ہوں۔ بس یہی بات، اس کی پاک ذات کو راضی کرنے کی جستجو مجھے ایمان کو تحفظ دینے کی ہمت عطا کرتی ہے۔ اس نے مجھے اس زمین پر اگر کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی تھی، اور آپ چاہتے ہیں جان میں اس خوش نصیبی سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ناراض کر دوں اس رب العزت کو جس کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، وہ رب جو رات سونے اور دن کو اٹھنے سے پہلے میرے رزق کو طے کر دیتا ہے، وہ رب جو میری ہر آتی جاتی سانس کا مالک ہے، جو میری غلطیوں پر میری سانسوں کے سلسلے کو توڑ نہیں دیتا، جو اپنے کسی احسان کا مجھ سے بدلہ نہیں مانگتا۔ میں نے اس سے بے حد اور بے لوث محبت کی ہے، اور میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ جان دم سادھے سن رہا تھا۔ بے شک یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کس کو کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے بھی نہیں علم تھا کہ میں کبھی کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بنوں گی۔ وہ چند ثانیے کے لیے رکی تھی، اور شاید آپ کو بھی کبھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی آپ کسی مسلمان لڑکی کی اس طرح اور اس حد تک مدد کریں گے، کیونکہ نہ یہ آپ کی خواہش ہے اور نہ میری، یہ اس کی مرضی، اس کی سوچ ہے، جس کی سوچ تک کبھی کسی کی پہنچ ممکن ہی نہیں۔ میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سے صرف کردار ہیں جو اس کے تخلیق کیے ہوئے ہیں اور اسی کے محتاج ہیں، اور وہ ہمیں اپنا محتاج ہی رکھے، آمین۔ ابیرہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے ذہن میں ابیرہ کے جملے گردش کرنے لگے تھے۔ وہ لڑکھڑایا، پھر سنبھلا۔ دیوار کے ساتھ لگی چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات گھومنے لگے تھے۔ وہ پہلی بار ابیرہ کا اس کے روبرو آنا، اور پہلی ہی بار میں اس کے دل میں ابیرہ کے لیے انچاہی نرمی پیدا ہونا، اسے دیکھ کر ہر شے سے بیگانگی محسوس ہونا، یہ سب کچھ جان کے ذہن میں فلم کی مانند چل پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ خواب گھومنے لگے تھے جو ابیرہ سے ملنے کے بعد اس نے دیکھے تھے۔ سب کچھ کس طرح خود بخود ہوتا چلا گیا تھا۔ اتنی تابعداری، اتنی فرما برداری، کیوں؟ کس لیے؟ کون ہے وہ ابیرہ کا رب جس نے مجھے، جان ویراج چوہان کو، ایک مسلمان کے لیے اتنا نرم دل بنا دیا؟ میں جو مسلمانوں سے اتنا بیزار تھا، اس کے دل میں اتنی محبت بھر دی ایک مسلمان لڑکی کے لیے۔ کون ہے وہ جسے اتنا اختیار ہے؟ کون ہے وہ رب ابیرہ جسے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ وہ اپنا سب کچھ، اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کر دینا چاہتی ہے؟ کیا میں بھی اسی رب کا بندہ ہوں؟ کیا میرا اور ابیرہ کا رب ایک ہے؟ کیا ابیرہ جس کے علاوہ کسی اور رب کو مانتی ہے؟ کیوں میرے پاس اپنے ہی سوالوں کا جواب نہیں؟ کیوں میں اپنے دین سے جڑی غلط فہمیوں کو دور نہیں کر سکتا؟ اور ابیرہ کیسے اپنے دین ہی نہیں، ہر دین پر جامع گفتگو کر سکتی ہے؟ اس کا ذہن بری طرح منتشر تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابیرہ کے آخری جملے اسے بری طرح ہلا گئے تھے۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے نام دیکھا، لکی کی کال تھی جو اس کا کلاس میٹ تھا۔ ہیلو، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ہیلو جان، کہاں ہو یار؟ پیپر سٹارٹ ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، سب لوگ آ گئے ہیں، آج تم اتنا لیٹ کیسے ہو گئے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ پیپر؟ جان نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، آج پبلک ریلیشن کا پیپر ہے، تم بھول گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید حیرت کا شکار ہوا۔ لیکن مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ میں آ رہا ہوں 15 منٹ میں، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ بے شک میرا رب ہی جانتا ہے اس نے اس دنیا میں کس کو کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک بار پھر ابیرہ کے جملے گونجے۔ حقیقتاً اگر لکی نے مجھے کال نہ کی ہوتی تو میں آج کے پیپر میں غیر حاضر ہو جاتا۔ آج تک 4 سالوں میں مجھ سے ایک غلطی نہیں ہوئی، مگر آج آخری سال کے آخری سیمسٹر میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، پر مجھے بچا لیا۔ کس نے؟ ابیرہ کے رب نے، میرے رب نے، یا ہم دونوں کے رب نے؟ اس کا ذہن ایک بار پھر منتشر ہو رہا تھا، مگر اب کی بار اس نے ان سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کمرے میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کسی کے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد کھانسنے کی آواز کمرے میں پھیلے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ ایک دم ہی کھانسی کا دورہ شدید ہوا تھا۔ پل بھر کو ایسا محسوس ہوا کہ کھانسنے والے کا دم نکل گیا ہو، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ سگرا، سگرا، کھانستے ہوئے بہت لاغر آواز میں کسی ملازمہ کو آواز لگائی تھی۔ کچھ ثانیوں بعد ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور جلدی سے لائٹ کھولتے ہوئے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنی مالکن کو دیا۔
پانی سے کچھ افاقہ ہوا، پھر انہوں نے لڑکھڑاتی زبان سے بولنا شروع کیا۔ سغرا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو تم میرے بیٹے کو بلا دو، اسے کہو آخری بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار، صرف۔ ایک دم سے کھانسی پھر شروع ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے ساتھ رکھے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ابیرہ۔ اس کے کانوں سے عباس صاحب کی آواز ٹکرائی۔ وہ بیڈ پر ان کے ہاتھ کے قریب سا رکھے بیٹھی تھی۔ ان کی آواز پر اس نے جلدی سے سر اٹھایا۔ بابا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس سے پریشان لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بہت لاغر لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، وہ مڑتے ہوئے بولی۔ اس کو جاتا دیکھ کر عباس صاحب کے ذہن میں ایک ہی بات چلنے لگی تھی کہ ان کی بیٹی نے کیا قسمت پائی تھی۔ انہیں وہ لمحے یاد آنے لگے تھے جب احمد نے ابیرہ پر الزامات لگائے تھے، خود ان سے بھی کتنی بدتمیزی کی تھی، اور اسی بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ کاش کہ میں نے ابیرہ کو اس نکاح کے لیے راضی نہ کیا ہوتا، کاش میں بھی احمد کی اس حقیقت کو دیکھ پاتا جسے ابیرہ نے دیکھا تھا، کاش۔ مگر اس رب کے آگے سب مجبور ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہیں اس کے بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مگر اس رشتے کے ختم ہونے میں ابیرہ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ کیا سوچ رکھا ہے میرے رب نے ابیرہ کے لیے؟ کیا احمد سے بہتر ہے جسے میرے رب نے ابیرہ کے لیے منتخب کیا ہے؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ابیرہ کے ساتھ ڈاکٹر اور نرس داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا اور نرس نے انہیں انجیکشن لگایا۔ یہ اب بہتر ہیں، ڈاکٹر نے ابیرہ کو مخاطب کیا اور پھر چلا گیا۔ ابیرہ اسٹول پر بیٹھ گئی اور عباس صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے نا بابا جانی، ابیرہ نے نم لہجے میں کہا۔ آپ تو میری سب سے پیاری بیٹی ہیں ابیرہ، آپ کو دیکھ کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آپ میرے لیے پریشانی کا سبب کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بس غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ آپ کے انکار کے باوجود میں نے آپ کی زندگی ایک غلط انسان کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ابیرہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابیرہ نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں بابا جانی، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب آپ زیادہ باتیں نہ کریں اور آرام کریں۔ ابیرہ کی اس بات پر وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئے تھے، جبکہ ابیرہ بنا آواز کے رو رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے بابا جانی کو اتنا بیمار نہیں دیکھا تھا، اور اسی لیے اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا دل ایک اندیکھے خوف کا شکار تھا۔ وہ اپنے بابا جانی سے بے حد محبت کرتی تھی اور کسی بھی قیمت پر ان سے دور جانا نہیں چاہتی تھی۔ نیکسٹ سین۔ آپ کا پروجیکٹ تو بہت کامیاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آسان اگر آپ اپنا یہ انسٹیٹیوٹ شہر میں قائم کریں گے تو زیادہ کامیابی ہوگی، کاشان نے مشورہ دیا۔ وہ دونوں اس وقت آذان کے پروجیکٹ سائٹ سے واپس آ رہے تھے۔ دیکھو کاشان، شہروں میں اسلامک سینٹرز کی کمی نہیں ہے، اور شہر میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے بھی ہیں۔ مگر ہم کسی گاؤں میں چلے جائیں، اسلام کے حوالے سے لوگوں میں بالکل ہی معلومات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ لوگوں کو اسلام کے دوسرے ارکان کے بارے میں معلومات تو درکنار، وہ اسلام کی بنیاد، اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ کلمہ طیبہ، وہ لوگ اس سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جس کامل دین کا وہ لوگ حصہ ہیں اسے اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو۔ دین سے دوری کا مطلب ہے اپنے رب سے دوری، اور رب سے دوری انسان کو گمراہی اور جہالت کے ان اندھیروں میں پہنچا دیتی ہے جہاں وہ نیکی اور گناہ کے ہر فرق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ہر کبیرہ صغیرہ گناہ بھی ایک نارمل روٹین کی طرح کرتا ہے، یہاں تک کہ شرک بھی، آسان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے اس زاویے سے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا آسان، لیکن پھر اسلامک سینٹر میں ہی آپ مہارت تعمیر کلاسز بھی پلان کر رہے ہیں، کیوں؟ کاشان کا انداز ایک بار پھر نہ سمجھنے والا تھا۔ اچھا سوال ہے، آسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ دینی علم آ جانے سے ان کے پاس روزی کا ذریعہ نہیں آ جائے گا، اس لیے دین کی بیداری کے ساتھ ضروری ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ہنر موجود ہو جو ان کی روزی کا ذریعہ بن سکے۔ اگر ہم کوئی اسکول تعمیر کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں گے، اور فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے انہیں اگلے کئی سال چاہیے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ پڑھ لکھ کر انہیں نوکری کے لیے شہر ہی آنا پڑے گا، اور شہر میں شہر والوں کے لیے تو نوکریاں ہیں نہیں، انہیں کہاں سے ملیں گی؟ اسی لیے میں نے یہ کلاسز شروع کی ہیں۔ یہ کلاسز ہر عمر کے انسان کے لیے ہیں۔ ان مہارات کو سیکھ کر یہ لوگ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر سکیں گے
اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم بھی دلا سکیں گے۔ اور پھر تم نے یہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا، ہنر بادشاہ ہے۔ آذان نے آخری جملہ کہہ کر اپنی بات پر مہر لگا دی۔ بہت اچھا خیال ہے، میں تو یہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کاشان نے مترف ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آذان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ اتنی بہترین سوچ رکھنے والا انسان بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایب نارمل ہے یا رہ چکا ہے نا آذان؟ کاشان نے مسکراتے ہوئے جانچنے والے انداز میں کہا۔ آذان کے لبوں پر ایک بے بس مسکراہٹ ابھری تھی۔ موجودہ دور میں ہر انسان کسی نہ کسی حد تک ایب نارمل ہے، اس کی وجہ یا تو اس کا آج ہے یا پھر گزرا ہوا کل۔ آذان نے نارمل انداز میں ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کا بھی کوئی گزرا ہوا کل، کوئی ماضی ہے آذان؟ کاشان کا انداز اب متجسس تھا۔ آذان اب کی بار ہنسا تھا۔ میں صرف مذاق کر رہا تھا یار، تم تو سیریس ہو گئے۔ کاشان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ اگر آپ مذاق کر رہے تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ پچھلے 15 دن سے اتنے ڈپریس کیوں تھے؟ کاشان بزد ہوا۔ یہ کیا منطق ہے کاشان؟ کیا لازمی ہے کہ ڈپریس ہونے کے لیے ہماری زندگی میں کوئی ماضی ضرور ہو؟ آذان نے اب کی بار جھنجھلانے والے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ لازمی نہیں، مگر جو لوگ ہمارے دل کے بہت قریب ہوں، اگر وہ ہماری زندگی میں شریک سفر رہیں تو ہم زندگی میں آنے والی بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ہنس کے سہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی لوگ ہم سے بچھڑ جائیں، کہیں کھو جائیں تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے اس دن آپ کی آنکھوں میں بے معنی ہوتی زندگی کا عکس دیکھا تھا۔ کاشان بہت جذب سے کہہ رہا تھا اور آذان کے چہرے پر سنجیدگی چھاتی جا رہی تھی۔ آذان کے ذہن میں ایک دم ایمان کے لفظوں کی باز گشت شروع ہو گئی تھی۔ آذان، ہمارے نکاح والے دن عبیرہ ہمارے ساتھ تھی، اس کے بعد وہ ہم سے کبھی نہیں ملی، ہم سے دوبارہ کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، اور وہ ہم سے رابطہ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ عبدالمعیز کی اماں ہمیں اپنے گاؤں لے گئی تھیں، ہم 2 سال وہیں رہے، پھر عبدالمعیز نے یہاں آ کر اپنی جاب تلاش کر لی اور تقریباً 2.5 سال بعد میں اور اماں بھی شہر آ گئے۔ ہم نے عبیرہ سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہمیں نہیں ملی۔ آذان، ادھر دیکھو! کاشان پوری قوت سے چیخا تھا۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا جیسے۔ ایک ٹرک بہت تیزی سے ان کی کار کی سمت میں ہی آ رہا تھا۔ آذان نے فوراً اسٹیئرنگ گھمایا اور کار کچے میں اتر گئی تھی۔ کار رکتے ہی کاشان مخاطب ہوا۔ کب سے کہہ رہا ہوں آذان، سامنے دیکھو، ٹرک آ رہا ہے، مگر نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو۔ آذان بنا کوئی جواب دیے کار سے اتر گیا تھا۔ کاشان بھی اتر آیا۔ مغرب میں سورج ڈوب رہا تھا۔ کار سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ کاشان سے مخاطب ہوا۔ آئی ایم سوری کاشان، آج میری وجہ سے تمہاری زندگی، آئی ایم سوری۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ صرف میری نہیں، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ کاشان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی دلجوئی کی۔ بے معنی اور بے مقصد زندگی اگر ختم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کاشان۔ جب اپنی زندگی صرف ایک مقصد کے حصول میں صرف کر دی جائے اور ایک مدت بعد پتہ چلے کہ وہ مقصد، وہ منزل نصیب نہیں، تو انسان کی زندگی حقیقتاً اندھیروں میں گر جاتی ہے۔ تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبے وقت سے بے معنی زندگی جی رہا تھا، لا حاصل کی تمنا کر رہا تھا۔ آذان کا لہجہ بہت بے بس تھا۔ کاشان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ نیکسٹ سین۔ کیا بات ہے احمد، آج آپ بہت خاموش ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مسجد سے نکلتے ہوئے بلا کر انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ یس سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آج تم نے لیکچر کے دوران میں کوئی سوال نہیں پوچھا اور مسجد میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا بھی نہیں کہا۔ انہوں نے اسے اس کی مخصوص عادتیں یاد دلائیں تو وہ مسکرا دیا۔ سوال تو تھا میرے ذہن میں لیکن آج پوچھنے کا دل نہیں کیا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں پوچھا؟ وہ بزد ہوئے۔ چلیں اب پوچھ لیتا ہوں، اس نے ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ کیا حقیقی محبت یعنی حب اللہ ہر انسان کے لیے ہے یا صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے؟ اور اگر یہ عام ہے تو پھر اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس نے بہت پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ کچھ ثانیے اس کا چہرہ دیکھتے رہے پھر گویا ہوئے۔ آپ نے کبھی دل کی بناوٹ پہ غور کیا ہے احمد؟ ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ احمد خاموش رہا۔ اللہ پاک نے دل کے 4 حصے بنائے ہیں، 2 وہ جن سے سفید خون جسم کے تمام حصوں کو پہنچتا ہے، جبکہ بقیہ 2 حصے جسم سے تمام گندا خون لے کر انہیں پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر دل یہی کام کرتا ہے، مگر حقیقتاً اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں
جو اللہ پاک نے دل کے ذمے لگائے ہیں۔ دل کے 2 خانوں میں جہاں آکسیجنیٹڈ خون آتا ہے، ان میں سچ اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ 2 حصے جن میں ڈی آکسیجنیٹڈ خون آتا ہے، ان میں جھوٹ اور نفرت جیسے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ محبت سے انسان میں وفا، ہمدردی، رحمدلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے، جبکہ سچ سے خلوص، دیانت، نیک نیتی، اعتبار وغیرہ۔ اسی طرح نفرت سے کینہ، حسد، دشمنی، لالچ وغیرہ پیدا ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ سے مکر و فریب، ریاکاری، مکاری، بدنیتی وغیرہ جنم لیتی ہے۔ جس طرح آکسیجنیٹڈ خون انسان کو تندرست و توانا رکھتا ہے، اسی طرح سچ و محبت انسان کے نفس، ضمیر اور اس کی روح کو مطمئن رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے جسم میں ڈی آکسیجنیٹڈ خون بڑھ جائے تو انسان علیل ہو جائے گا یا پھر مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب انسان میں منفی جذبے، جھوٹ و نفرت بڑھ جائے تو اس کا نفس امارہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو ہر غلط کام کے لیے اکساتا ہے، اور ضمیر اور روح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے، لیکن اس سب میں میرے سوال کا تو کہیں جواب نہیں، احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے صبروں کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آتا، ہمیشہ صبر کرنے والا ہی اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ ان کے اس جملے پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر شرمندہ ہو کر نظریں جھکا دی۔ جس دل میں محبت کا جذبہ حاوی ہوتا ہے، وہ دل ہر شر سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل میں شر نہ ہو تو پھر اس میں صرف ایک اور واحد ہستی کی جستجو بیدار ہوتی ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آتے ہیں تمہارے سوال کی طرف۔ اللہ پاک نے بنیادی طور پر ہر انسان کو نیک و پاک روح کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان بنیادی طور پر اللہ کی محبت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مگر دنیا میں آنے کے بعد اس دارالغرور کے حالات اور واقعات انسان کے دل میں منفی جذبات کو پروان چڑھا دیتے ہیں، اور یوں ایک اچھا انسان برا بن جاتا ہے۔ لیکن جو دل ہر حالت میں اپنے رب کی سچی محبت کو غالب رکھتا ہے، تو اس کا رب اپنے اس بندے پر اپنی محبت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب پر اعتبار اور یقین کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا کبھی نہ ختم ہونے والا ایمان بن جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر دل میں ہے۔ جو دل اسے پہچان لے وہ خاص، اور جو نہ پہچان پائے وہ عام۔ یہ تھا تمہارے آدھے سوال کا جواب۔ اب رہا حب اللہ کا حصول، تو وہ بھی ممکن ہے، بس اسے تلاشنے کی ضرورت ہے۔ اپنے رب کی محبت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کیا، تاکہ ان کا رب ان سے راضی رہے۔ اپنے ارد گرد اور سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے شفقت، محبت سے پیش آؤ، تم اپنے رب کی محبت کو اپنے اندر قوی پاؤ گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات ختم کر دی۔ آپ کے لفظوں میں بہت تاثیر ہے سر، حقیقتاً آپ نے بہت صحیح کہا۔ صلہ رحمی اگر ہر انسان اختیار کر لے تو ہر انسان اللہ والا ہو جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیجیے آپ کا گھر بھی آ گیا۔ وہ ان کے دروازے پر رکتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ ہر انسان کو ایک دن اپنی منزل پر پہنچنا ہے، جلد یا بدیر مگر پہنچنا ہے، میری بات یاد رکھنا۔ انہوں نے تاکیداً کہا۔ تبھی احمد کا موبائل بجا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر دونوں نے ہی دیکھا تھا۔ احمد نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ صلہ رحمی احمد، تم بھول گئے؟ انہوں نے یاد دلایا۔ تبھی موبائل دوبارہ بجا۔ کال اٹینڈ کرو احمد، انہوں نے پھر کہا، اور اب کی بار اس نے اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ اس کا لہجہ ایک دم روڈ ہو گیا۔ طبیعت خراب ہے تو میڈیسن دو، مجھے فون کر کے تنگ مت کیا کرو، کتنی بار کہا ہے۔ جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آ جاؤں گا، ان سے کہہ دو۔ اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ احمد، تمہیں جانا چاہیے میرے مطابق، انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ تو سب جانتے ہیں سر، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میری پوری زندگی خراب کر دی انہوں نے، اور آپ توقع کرتے ہیں کہ میں صلہ رحمی کروں ان کے ساتھ؟ اس کا لہجہ بہت کڑوا تھا۔ ہاں احمد، میں اسی توقع رکھتا ہوں، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر ماں باپ غلطی پر ہوں تو انہیں صلہ رحمی سے، شفقت سے صحیح راستے پر لے آؤ، اور اس وقت تمہارے فرض ہے کہ تم ان سے ملنے جاؤ، کیونکہ تمہاری ماں ہے وہ احمد۔ انہوں نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا، اور اس نے سر جھکا دیا۔ وہ ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا تھا، اور آج بھی ٹالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نیکسٹ سین۔ بہترین، بہت خوب،
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی کی پسند اتنی اچھی ہے، انہوں نے سرہاتے ہوئے لہجے میں جان سے کہا اور وہ مسکرا دیا۔ گھر کا ہر کونا بہت حسین لگ رہا ہے، بس اب صرف کرسمس کی تیاری باقی رہ گئی ہے۔ میں 1-2 دن میں فارغ ہو جاؤں پھر چلیں گے، کچھ فرینڈس کے لیے گفٹس بھی لینے ہیں، اور ہاں تم ریٹا کے لیے یاد سے گفٹ لے لینا۔ ان کے آخری جملے پر اس کی تیوری پر بل ابھرنے لگے تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ ارے تمہارے پیپرز کیسے رہے؟ انہیں اچانک یاد آیا۔ اچھے رہے، مگر ابھی صرف 2 ہوئے ہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ماما ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ ہاں کہو، وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ڈیکوریشن کے دوران مجھے پتہ چلا کہ بابا کا اسٹڈی روم آپ نے کبھی کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی، وہ بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے۔ جان کے لہجے میں الجھن تھی۔ اس کی 2 وجوہ ہیں، ایک یہ کہ وہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں، اور دوسرا اس کمرے سے تمہارے بابا کی یادیں جڑی ہیں۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد جب بھی اس کمرے میں گئی تو شدید ڈپریشن کے دورے کا شکار ہوئی، اسی لیے پھر میں نے خود وہ کمرہ بند کروا دیا، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر تمہیں کون سنبھالتا؟ ان کا لہجہ دکھ سے بھرپور تھا اور آنکھوں میں بھی ہلکی ہلکی نمی نظر آنے لگی تھی۔ جان کو لگا تھا کہ اس نے غلطی کی ان سے سوال پوچھ کر۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری ماما، میرا ارادہ آپ کو دکھی کرنے کا نہیں تھا۔ وہ ان کے گلے لگ گیا اور اس کی ماما کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی، جبکہ دور کہیں نگاہیں یہ منظر دیکھ کر برسنے لگی تھی۔ کیا حقیقت کبھی سامنے نہیں آئی کہ میرے مالک کہ اس چہرے سے نقاب کبھی نہیں اٹھے گا؟ مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ آج عباد صاحب کو ہاسپٹل میں 5 دن ہو گئے تھے۔ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں آج ان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ وہ خود سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ ایک دم اتنی بہتری آ گئی تھی طبیعت میں۔ عادل کچھ دیر پہلے ہی گھر گیا تھا، مگر جان ابھی بھی بیٹھا تھا۔ جان نے کئی بار یہ بات نوٹ کی تھی کہ عباد صاحب بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جان بیٹا ایک بات کہوں آپ سے؟ بالآخر وہ مخاطب ہو ہی گئے۔ جی انکل پلیز، جان نے بہت تابعداری سے کہا، جبکہ عبیرہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کے ہر انداز میں، چہرے کی خد و خال میں میرے کزن کی شبیہ آتی ہے، انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا انکل، پھر تو میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گا، جان نے بہت خوش مزاجی سے کہا۔ تم اس سے مل نہیں سکتے کیونکہ وہ تقریباً تمہاری ہی عمر کا تھا جب اس کی وفات ہو گئی تھی، انہوں نے بہت افسوس سے کہا۔ اوہ، یہ سن کر دکھ ہوا، جان نے افسوس سے کہا۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا اور پھر آہستگی سے کھول دیا گیا۔ جان نے دیکھا دروازے سے داخل ہوتا ہوا شخص تقریباً 50 کے لگ بھگ تھا۔ چہرے پر گھنی داڑھی تھی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس ان کی شخصیت بہت پروقار لگ رہی تھی۔ جان نے خود کو ایک عجیب سحر، ایک عجیب محبت کا شکار محسوس کیا تھا۔ ان کے ماتھے پر ویسا ہی گہرا سیاہ نشان تھا جیسے اس نے عباد صاحب کے ماتھے پر دیکھا تھا۔ عبیرہ ان سے بہت ادب سے مخاطب تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دے رہے تھے۔ ان کی آواز بہت میٹھی اور دل کو گرویدہ کر دینے والی تھی۔ ان کے لبوں پر وہیں پرسکون مسکراہٹ تھی جیسی اس نے ہمیشہ عبیرہ کے چہرے پر بکھری دیکھی تھی۔ عبیرہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک نگاہ جان پر ڈالی تھی۔ جان کا پورا وجود تھرتھرا گیا تھا، اس نے نگاہیں جھکا دی تھی۔ سر، ان سے ملیں، یہ جان ہیں، انٹرنشپ کے دوران میرے طالب علم رہ چکے ہیں۔ جان نے دیکھا عبیرہ اس کا تعارف کروا رہی تھی اس شخص سے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ جان کی طرف بڑھایا تو جان نے بحالت مجبوری ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میرے پروفیسر ہیں جان، پروفیسر خالد عباسی، عبیرہ نے اب جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جان؟ حیرت انگیز، پہلی نظر میں کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک نان مسلم ہیں۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی، مگر جان کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ کوئی بات نہیں مسٹر عباسی، انسان کو اکثر ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ میں ابھی جلدی میں ہوں، ورنہ اچھی گفتگو ہوتی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، جان نے جلدی سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکال لیا۔ یقیناً اللہ نے چاہا تو ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی۔ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، انہوں نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بہت پرسکون لہجے میں کہا۔ جان نے الجھی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر کارڈ پکڑتے ہوئے عبیرہ سے مخاطب ہوا۔ اوکے عبیرہ، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا، اور عادل کو بھی یاد کرا دوں گا کہ وہ آپ کی ماما اور بہن کو لے آئے ہاسپٹل۔ عباسی صاحب بہت غور سے دیکھ رہے تھے اسے عبیرہ سے بات کرتے ہوئے۔ وہ وہیں سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
अब्बासी साहब ने एक निगाह गौर से अब अबीरा को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। क्या हुआ सर? अबीरा को कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा तालिब इल्म मुझसे डर गया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और अबीरा भी मुस्कुरा दी। नेक्स्ट सीन। आज़ान, आखिर कौन आ रहा है जिसका तुम इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो? काशान बहुत देर से नोट कर रहा था कि वो एयरपोर्ट लॉन्च में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार घड़ी भी देख रहा था। मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरी जान, मेरा अदील कुवैत से वापस आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी लौट रही है मेरी तरफ। मैं बहुत खुश हूँ काशान। इसके हर जुमले में खुशी का रंग भरा हुआ था। कुछ देर बाद ही काशान इस शख्स से भी मिल लिया जिसका इंतज़ार आज़ान इस कदर बेसब्री से कर रहा था। वह एक दरमियाने कद का लड़का था, स्याह बाल, गंदमी रंगत, खुश मिजाज। आज़ान बड़ी गर्म जोशी से इससे गले मिला और फिर काशान का तारुफ करवाया इससे। अदील से मिलकर काशान को एक लम्हे के लिए भी ये नहीं महसूस हुआ था कि वो इससे पहली बार मिल रहा है। तुम्हारी पीएचडी कैसी रही? आज़ान ने बेकव्यू मिरर में अदील को मुखातिब किया। इसके लिए तो तुम्हें मेरी दिमागी हालत को जांचना होगा, फिर तुम्हें सही अंदाज़ा होगा कि मेरी पीएचडी कैसी रही। अदील ने बिल्कुल संजीदा लहजे में कहा था और वो दोनों हंस पड़े इसकी बात पर। मुझे लगा था कुछ सुधार आ जाएगा तुम में, लेकिन वो अदील ही क्या जो बदल जाए। आज़ान ने हंसते हुए तबसरा किया। ये मामला सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी है मोहतरम। बदले तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारे दिल तक रसाई है मुझे, अदील ने दावा किया। और इस बात पर आज़ान ने निगाहें चुराई थी, जबकि काशान के दिल को लगी थी ये बात। आज़ान का बेहतरीन दोस्त, वो तो आज़ान के बारे में सब कुछ जानता होगा। काशान का दिमाग एकदम ही बेदार हो गया था। आज़ान ने मौजू बदल दिया। कार अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। नेक्स्ट सीन। अदील, आज अंकल को डिस्चार्ज किया जा रहा है, तुम अबीरा के साथ इन्हें घर ले जाना। मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ। तुमने जो एड्रेस दिया है अबीरा की पुप्पो का, मैं एक बार वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ, हो सकता है काम बन जाए। जॉन ने हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कहा। मेरे ख्याल में तो तुम्हारा जाना बेकार है, क्योंकि एड्रेस पुराने घर का है, अदील ने इसे समझाते हुए कहा। वहाँ जाकर हो सकता है मुझे नए घर का एड्रेस मिल ही जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है अदील। और फिर मिस्टर मेहरा, इससे किसी रहम की तवक्को नहीं है। जॉन बहुत जज्बे से कहता हुआ चला गया था और अदील ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। नेक्स्ट सीन। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है बाबा जाने को अब किसी किस्म का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत मुश्किल से इनकी हालत संभली है, इसलिए हमें अब बहुत एहतियात से काम लेना होगा, अबीरा ने बहुत धीमे लहजे में कहा था। वो दोनों इस वक्त इबाद साहब के कमरे से बाहर खड़ी थी। अबीरा कुछ देर पहले ही इन्हें लेकर घर आ गई थी। हाँ, हमें बहुत एहतियात करनी होगी, उन्होंने अबीरा की तायद की। ये आली कहाँ है अम्मा? अचानक ही अबीरा को इसका ध्यान आया। वो ट्यूशन गई है, बड़ी मुश्किल से छोड़ के आई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, पढ़ाई में तो इसका दिमाग लगता ही नहीं, बस पूरा दिन तस्वीरें बनवा लो उससे। वो खफा होने लगी थी, जबकि अबीरा मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आ गई। कपड़े चेंज करके इसे शुक्राने के नफल अदा किए और फिर बिस्तर पर आ लेटी थी। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इसके जहन में वो दिन गुम गया जब हॉस्पिटल में अदायगी करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे और जॉन ने अदायगी की थी। इस दिन अबीरा को जिस कदर शर्मिंदगी का सामना हुआ था, शायद इसका अंदाज़ा खुद इसके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए इसने इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अपनी सोने की बालियाँ और सेट जो इसकी अम्मा ने शादी के लिए बनवाया था, बेच दिया था। आज जॉन सुबह के बाद वापस नहीं आया, वरना वो तो दिन में 2 बार ज़रूर आता है, इसने लेटे लेटे सोचा। खैर जो भी हो, अल्लाह पाक, इसने हमेशा मेरी बहुत मदद की है, तो इसे इसका अजर ज़रूर देना। और इसका सबसे बड़ा अजर तो ये होगा कि तू इसे अपनी मोहब्बत अता करे, अपनी जुस्तजू अता कर दे, अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने दीन से इसे सरफराज फरमा। आमीन। अबीरा ने हमेशा की तरह अपने रब को सच्चे दिल और बहुत सच्चाई से पुकारा था, मगर खुद इसे ये मालूम नहीं था कि इसके मासूम दिल की दुआ चांद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत, कितना तवील इम्तहान बनेगी। नेक्स्ट सीन। सुबह सादिक का वक्त था। हल्की खनक सी हवा थी, चारों तरफ बहुत तेज़ रोशनी फैली हुई थी। वो खतीब खाना काबा के सामने कुछ फासले पर बनी संगे मरमर की छोटी सी आधी गोल दीवार के अंदर खाना काबा की रूबरू सिजदा रेस थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर शेह अपने पाक और बुलंद बुजुर्गी और साहिब कुदरत रब की हमदो सना में मसरूफ़ हो। हर नज़ारा मुनव्वर महसूस हो रहा था। तभी एक बहुत साफ़ और खुश इल्हान आवाज़ सुनाई दी थी। शायद मस्जिद हराम
خانہ کعبہ کے گرد جتنے حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے اسے مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد کہا جاتا ہے۔ میں کوئی اذان دے رہا تھا۔ آواز اتنی میٹھی تھی کہ وہ سجدے سے سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ بالآخر وہ اٹھ کر خطیب سے باہر نکل آئی۔ آواز خانہ کعبہ کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو بہت تیز روشنی اس کی آنکھوں کو گھیرا کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مزید آگے بڑھی تو آواز اور روشنی دونوں ہی مدھم ہو گئی تھی، اور وہاں پہنچنے پر اسے آواز اب اگلی طرف سے آنے لگی۔ وہ گول چکر لگا کر اگلی طرف آئی تو پچھلی طرف سے آنے لگی۔ اس طرح تقریباً 7 بار ہوا اور اس نے 7 بار خانہ کعبہ کے چکر لگائے تھے، لیکن جب 7ویں بار وہ خانہ کعبہ کے روبرو آئی تو اس نے وہاں کسی کو احرام باندھے سجدے کی حالت میں پایا، اور پھر وہ شخص سجدے سے اٹھ کر اس کی طرف پلٹا۔ پرنور چہرہ، پرنور نگاہیں اور لبوں پر پھیلی مانوس مسکراہٹ، وہ اس کے روبرو تھا۔ عبیرہ اٹھو! اماں نے اسے جھنجھوڑا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا خواب تھا؟ اس کا دماغ اب بھی خواب میں الجھا ہوا تھا۔ عبیرہ، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم مجھے سن بھی رہی ہو؟ اس کی اماں نے ایک بار پھر اسے ہلایا۔ کیا ہوا اماں؟ وہ اب ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ علی اب تک گھر نہیں آئی عبیرہ، میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا، اور عبیرہ کا دماغ گھومنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ اس نے تیزی سے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ گیلری میں رکھے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے اس نے علی کے سینٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ کئی بار بیل جانے کے باوجود بھی کال ریسیو نہیں ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سینٹر بند ہو چکا ہے۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور پھر ایک ایک کر کے علی کی دوستوں کو فون کیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ سینٹر سے 7 نکلے تھے اور علی گھر کی طرف ہی آ گئی تھی۔ کسی کو بھی کچھ نہیں پتا اماں، اس نے افسردگی سے فون کا ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ عبیرہ، عبیرہ! عباس صاحب کی آواز پر ان دونوں نے پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اماں، آپ بابا کے پاس جائیں، میں اب کسی ہاسپٹل میں جا کر چیک کرتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو، عبیرہ نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ آپ بابا کو کچھ نہ بتائیے گا، اسے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ میکینک کے انداز میں عباس صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندھی سڑک پر چلتے ہوئے اسے بہت شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سردیوں کی رات تھی، سڑکیں ویران تھیں۔ وہ رات کے اس وقت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر آج قسمت نے اسے یہ دن بھی دکھایا تھا۔ وہ عدیل کے گھر گئی، مگر اس کی بہن نے عبیرہ کی شکل دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ عبیرہ کو بہت دکھ ہوا اس کے رویے پر۔ کل تک یہی لوگ خلوص و اخلاق اور محبت و وفا کے پیکر تھے، اور آج بے حسی اور بے مروتی کی مجسم حقیقت بن گئے تھے۔ زندگی ہر پل بدلتی ہے، کبھی ہم کامیابی کی انتہاؤں کو چھوتے اور کبھی زوال کی پستیوں میں پھینک دی جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں زندگی کی شاہراہ پر سفر کرنے کے لیے روشن راہیں فراہم کی جاتی ہیں، اور کبھی ہر راہ تاریک کر دی جاتی ہے۔ روشن راہوں پر چلنے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر تاریک راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک مضبوط سہارے کی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ مضبوط سہارا کیا ہے عبیرہ؟ وہ مضبوط سہارا انسان کا اپنے رب پر توکل، اپنے رب پر ایمان ہے۔ صرف ایک اللہ ہی تو ہے جو انسان کے ہر اچھے اور برے وقت میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیے گا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس اندھیرے راستے پر چلتے ہوئے عبیرہ کو پروفیسر عباسی کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، بس مجھے ہر حال میں ثابت قدم رکھ۔ یہ مشکلات وقتی ہیں، مگر تیرا ساتھ کسی بھی انسان کے لیے وقتی نہیں ہے۔ وہ اب مین روڈ پر آ چکی تھی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور قریب آنے پر ہاسپٹل چلنے کا کہا۔